अस्सलाम वालेकुम। हम बीएड में पढ़ाए जाने वाले एक सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में आज हम जब यूनिट 1 से यूनिट 4 तक कवर करेंगे और बेसिक है। अगर इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आपको फ़िलासफ़ी समझ में आ गई उस शख्स की जिसकी बात हो रही है, तो फिर आप उसके सारे टॉपिक्स खुद ब खुद कवर कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। यूनिट 1 शुरू होता है बेसिक डेफिनेशन से। फ़िलासफ़ी क्या होती है, उसकी कोई भी डेफिनेशन आप ले लें जो आपको सही लगती है। बुक में तो बहुत ऐसी मोटी मोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, चाहे तो वो यूज़ कर लें कि इट इज़ अ क्रिटिकल मेथड ऑफ अप्रोचिंग एक्सपीरियंस, अ कम्प्रीहेंसिव सिंथेटिक साइंस, जिसमें कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को पहले जांचेंगे अपनी अकल की बुनियाद पे। जब क्रिटिकल कोई लफ्ज़ हो जाता है, इसका मतलब है अकली बुनियादों पे। अकली बुनियादों पे किसी भी एक्सपीरियंस को जांचा जाए, और इवन अगर वो साइंटिफिक फैक्ट्स ही क्यों ना हो। साइंटिफिक फैक्ट्स से के भी ऊपर से आती है फ़िलासफ़ी। वो कहती है कि भाई हम आपको भी अकली बुनियादों पे जांचेंगे और कह देखेंगे कि क्या आपकी बात ठीक है या नहीं है। सिर्फ एम्पेरिकल एविडेंस भी उनके लिए काफ़ी नहीं होता। तो फ़िलासफ़ी का स्कोप कहाँ है, तो आपने दिमाग बंद करें और जो लफ्ज़ मुंह में आता है ना वहाँ लिख दें। हर चीज़ में फ़िलासफ़ी का स्कोप है। स्कोप का मतलब है कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। मैं कैसे जीता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मेरा मज़हब क्या है, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ाया जाता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी क्यों होती है, हमारे मुल्क आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते, दुनिया में रिलीजन कैसे फैले। हर चीज़ जो भी मुंह पे आती है ना, हर चीज़ की एक फ़िलासफ़ी है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन क्यों होते हैं, सोशल मीडिया क्यों एग्ज़िस्ट करता है, वहाँ पे हम खुश हैं या नहीं हैं, हमारी खुशी, हमारी नाखुशी, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड इन द स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी। तो ये बुक के से बाहर निकल जाएँ इसमें। बुक तो खाली जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप शो कर रही है। इसका फ़िलासफ़ी का स्कोप अनलिमिटेड है, क्योंकि जो इंसान सोच सकता है उसके बारे में वो अपनी अक़ली बुनियादों पे फ़ैसला करना चाहता है, और ये अक़ली बुनियाद पे फ़ैसला करना फ़िलासफ़ी कहलाता है। 1 मिनट वेट करें, मैं देखूँ मेरे सैनी ने जॉइन नहीं किया। बुक इसको एक्सप्लेन करती है कि फ़िलासफ़ी सिर्फ़ चंद चीज़ों पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि मेटाफ़िज़िक्स को भी कवर करती है। मेटाफ़िज़िक्स का मतलब हुआ वो चीज़ें जो हम देखते और समझते हैं, उसके बियॉन्ड भी दुनिया है, उसके बियॉन्ड एक कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ें क्यों हैं। मेटाफिज़िक्स का मतलब सिर्फ रूहें और सिर्फ भूत प्रेत नहीं है। मेटाफिज़िक्स का मतलब है कि किसी चीज़ का बज़ाहिर जो मतलब समझ में आता है, क्या उसके अलावा भी कोई मतलब हो सकता है। तो रीज़न भी मेटाफिज़िक्स है ना, किसी चीज़ की वजह की तहकीक में जाना, ये मेटाफिज़िक्स हो गया। फिज़िक्स तो उसकी एग्जिस्टेंस है। तो मेटाफिज़िक्स भी फ़िलोसॉफ़िकल साइंस है। फिर एपिस्टेमोलॉजी है, लॉजिक है, सिमेंटिक्स है, सब अभी आगे आ भी जाएंगे नाम, तो मैं फिर यहाँ कवर नहीं कर रहा। तो इन्होंने यहाँ पे स्कोप में कुछ चीज़ें दी हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पे लिमिट मत हो। स्कोप को सोचें तो अनलिमिटेड स्कोप है फ़िलासफ़ी का, हर चीज़ में फ़िलासफ़ी अप्लाई होती है। ठीक है, अब इन्होंने ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी बताई हैं। वंस अगेन ये कुछ हैं, इसके अलावा भी हैं, तो मैं जो कुछ इन्होंने बताई हैं वो ले लेता हूँ। उसमें से एक ब्रांच को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि नॉलेज के ऊपर डिबेट करना, कि मालूमात आती कहाँ से, ये साइंस एपिस्टेमोलॉजी है। क्या मालूमात रिवील्ड है, यानी अल्लाह की तरफ से आएगी, क्या सिर्फ वही मालूमात मानी जाएगी, क्या इंसान का तख़य्युल ख़ुद मालूमात को क्रिएट कर सकता है, या मालूमात सिर्फ वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे सेंसेस परसीव कर सकते हैं। ये बहुत बहुत लंबी बहस है, बहुत बड़ी साइंस है, इसमें बात करके लोगों को बहुत मज़ा आता है। यानी जो मैं देख सकता हूँ क्या वही हकीकत है, या जो मुझे नहीं दिखता वो भी हकीकत है। चाँद अगर मैंने देखा तो क्या उसकी वजह से चाँद एग्जिस्ट करता है, या अगर कोई दुनिया में किसी ने भी चाँद ना देखा तो क्या चाँद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये मज़े के सवाल हैं जो कि एपिस्टेमोलॉजी से लेके क्वांटम फिज़िक्स तक हम जवाब दे रहे हैं। इसमें हमें बहुत मज़ा आता है फ़िलासफ़िकल इस डिस्कशन में। तो एपिस्टेमोलॉजी इज़ अबाउट नॉलेज, द लव ऑफ नॉलेज। मेटाफिज़िक्स मैंने अभी बताया कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है चीज़ों की, उसके ऊपर बात करें तो मेटाफिज़िक्स। एक्सियोलॉजी की बात करें तो चीज़ों की वैल्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान होने का मतलब क्या है, इंसान होने में हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे क्या एथिक्स हैं, चीज़ों की खूबसूरती कैसे मुतय्यन होगी, अच्छाई बुराई कैसे निकल के आएगी, एक्सियोलॉजी है।
سائنس خود ایک فلسفی کہتی ہے کہ سائنس ہماری برانچ ہے، یعنی فزکس، کیمسٹری، بیولوجی میں چونکہ ہم اپنی عقل استعمال کر کے نتائج سے پہنچتے ہیں تو یہ سب فلسفی کی برانچز مانی جائیں گی. سوشل سائنسز ساری کی ساری فلسفی کی برانچز مانی جائیں گی، جیسے کہ اکنامکس ہے، ایجوکیشن ہے، سوشیولوجی ہے. سیمینٹک بھی ایک برانچ ہے ہماری فلسفی کی، اور سیمینٹک کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے میننگ کیسے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں. تو یہ کچھ انہوں نے برانچز بتا دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم بک کی حد تک اپنے آپ کو لمٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن میں فلسفی کا کیا رول ہے؟ اگین اب آپ آزاد ہو گئے. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ نے اسکوپ آف فلسفی کی بات کی تو ان لمیٹڈ اسکوپ ہے فلسفی کا. آپ کے دن بھر کے سارے روٹین سے لے کر آپ کے فیصلے ایجوکیشن کے بارے میں، صبح اٹھنے کے بارے میں، رات کو سونے کے بارے میں، لائف پارٹنر چوز کرنے کے بارے میں، ہر چیز کے پیچھے کوئی فلسفی، کوئی وجہ ہے، کوئی عقلی دلیل ہے کہ میں ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح سے ایجوکیشن اینڈ فلسفی کو لے کر آپ سوچئے کہ ایجوکیشن میں فلسفی کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہوگی. تو بھائی ایجوکیشن کیوں دی جائے، ایجوکیشن کیا دی جائے، ایجوکیشن کیسے دی جائے، ایجوکیشن کس کو دی جائے، یہ سب سوالات. اب یہاں پہ آپ بک کا ساتھ چھوڑ دیجئے اور اپنی عقل سے سوچئے کہ کس کس بات کی عقلی دلیل کی ضرورت ہوگی، ہمیں کس کس بات کے فلسفے کی ضرورت ہوگی. تو ہمیں ہر بات کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں یا نہیں، دونوں فیصلوں کے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہوگی. آپ اپنے بچے کو اردو پڑھاتے ہیں یا نہیں، دونوں فیصلوں کے پیچھے عقلی دلیل کی ضرورت ہوگی، ایک فلسفی ہوگی جس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہوں گے. تو ایجوکیشن بھی جیسے کہ زندگی کے ہر شعبے میں فلسفی انگیجڈ ہے، تو ایجوکیشن کے ہر کارنر پہ فلسفیکل ایک سوال موجود ہے جس کا جواب دیا گیا ہوگا، تبھی بات آگے بڑھی ہوگی. عام طور پہ ایجوکیشن کی فلسفی میں جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، بک میں یہ لکھا ہے کہ اس میں نالج آف انوائرمنٹ کیسے دی جائے گی، کیا دی جائے گی، موٹر اسکلز کیسے ڈیولپ کیے جائیں گے، لینگویج کیسے ڈیولپ ہوگی، سوشل نالج کیا دی جائے گی. اس طرح کی باتوں کے فیصلے کر سکتے ہیں ہم. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں بک سے لمٹ نہ ہو، ایجوکیشن کے ہر آسپیکٹ کو فلسفی کور کرتی ہے، چاہے وہ سبجیکٹ چوائس ہو. بلکہ میں آپ کو وہ یاد دلاتا ہوں، بہت اچھا ٹول ہے کہ جب آپ ایجوکیشن پہ بات کریں تو ان 4 چیزوں پہ بات کریں، تو آٹومیٹکلی آپ کے 3 چیپٹر کور ہو جائیں گے. پہلی بات، ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز ایک فلسفیکل کوسچن ہے کہ ہمیں نتائج کیا حاصل کرنا ہے. ایک ایسا فلسفر ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس ایجوکیشن سے مجھے ایسے لوگ چاہیے جو پریگمیٹک مائنڈ رکھتے ہوں، پروگریسو ہوں. تو پھر اس کی ایجوکیشن اسی حساب سے چینج ہو جائے گی، اس کا کریکولم بھی چینج ہوگا، اس کا ٹیچر بھی چینج ہوگا، اس کی انوائرمنٹ بھی چینج ہوگی، سب کچھ چینج ہوگا. تو آبجیکٹیوز ایجوکیشن کے جو ہیں وہ ایک فلسفیکل کوسچن ہے کہ کیا ہونے چاہیے، ہر ایک اس کا الگ الگ جواب دے گا. میٹیریل اینڈ کریکولم، آپ کو یاد ہے نا یہ ترتیب آپ لوگوں کو یاد ہے؟ آپ نے بالکل شروع کے کورسز میں پڑھی تھی کہ ایجوکیشن ڈیزائن کے اندر ہم پہلے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، پھر طے کرتے ہیں کہ اس میں کیا میٹیریل ہوگا، پھر ہم طے کرتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس کیا ہوں گے، پھر ہم طے کرتے ہیں اسسمنٹ کیسے ہوگا، پھر ٹیچر ہم سیلف کیسا ہوگا. یہ 4-5 باتیں ہیں، ان کو یاد کر لیں کہ یہ ہیڈنگز ہیں میری. تو جب بھی میں ایجوکیشن اور فلسفی کی بات کروں گا، ان 5 باتوں کے بارے میں ایک ایک پیج لکھوں گا، میرا سوال کا جواب پورا ہو جائے گا. تو اگر مجھ سے کہا جائے گا کہ آئیڈیالزم کا ایجوکیشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، تو میں آئیڈیالزم کے حساب سے ہمارے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، آئیڈیالزم کے حساب سے میٹیریل کیسے چینج ہوگا، کریکولم پہ کیا فرق پڑے گا، آئیڈیالزم کے حساب سے ٹیچنگ میتھڈس میں کیا فرق پڑے گا، یہ میں خود پرسیو کروں گا. اگر مجھے ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ آئیڈیالزم کیا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو آئیڈیالسٹ کی جگہ رکھ کے یہ ساری چیزوں کے جواب دے دوں گا. تو یوں آپ کے چیپٹرز چٹکی بجاتے ہوئے نکل جائیں گے. تو آگے چلتے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا چیپٹر 1 میں ہی کہ ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہوئے کچھ فلسفیکل ٹرمز ہیں، جیسے آئیڈیالزم، ریئلزم، پریگمیٹزم، ایگزسٹینشیلزم، پینلزم، پروگریسوزم، ایسنشلزم. چونکہ چیپٹر 2 میں دوبارہ آ رہے ہیں تو چیپٹر 1 میں اس کو چھوڑتے ہیں، چیپٹر 1 ختم. چیپٹر 2 ہے ہی ان باتوں میں. اب سنیے گا ذرا. پہلا ٹاپک ہے چیپٹر 2 کا، آئیڈیالزم اینڈ ایجوکیشن. یہ سمجھ لیجیے آئیڈیالزم کیا ہے. یہ ہمارے انسانوں کی تاریخ کی پرانی ترین فلسفیز میں سے ایک ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں، ایکسپلیسٹلی سمجھا رہا ہوں، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت صرف دماغ میں ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے. کسی کو یاد ہے وہ جملے، وشنو کا خواب؟
یہ کائنات کچھ نہیں ہے، صرف وشنو کا خواب ہے. اور اسی طرح سے کوئی ریئلٹی ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو ہم سوچتے ہیں. ہم کسی انسان کی پرسیپشن ہے. وہ ایرسٹوٹل نے غالباً پلیٹو نے کسی نے کہا تھا نا وہ کہ ہاں کسی آبجیکٹ کے اوپر روشنی ماری جائے اور اس کا سایہ دیوار پہ پڑ رہا ہو تو حقیقت اس سائے کی طرح ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں، اور اصل میں ہمارا دماغ ہے جو کہ حقیقت ہے. تو بات سمجھ رہے ہیں کہ انسان کا دماغ اصل ہے، انسان کی سوچ اصل ہے، وہ ہے اصل میں، اور باقی سب کچھ صرف تشبیہات ہیں. تو یوں سمجھیں جیسے کہ ہمیں خواب میں کھو رہے ہیں. میٹرکس اگر آپ نے دیکھی ہوئی مووی تو آپ وہاں سے امیجن کر سکتے ہیں کہ جو میٹرکس کی دنیا ہے وہ صرف ایک خواب ہے، اور اصل میں انسان کا دماغ ہے جو وہ خواب دیکھ رہا ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ آئیڈیالزم اس کو کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آئیڈیالزم والوں کا آبجیکٹیو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیسے ہوں گے، کریکولم کیسا ہوگا، ٹیچنگ میتھڈ کیسا ہوگا، ٹیچر کیسا ہوگا. یہ آپ آرام سے بتا سکتے ہیں. میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے. پہلے آ جائیں آئیڈیالزم کے بارے میں کچھ باتیں. آئیڈیالزم کے بارے میں ایک بات ہے، اٹ از جسٹ اے ریئلٹی ان مائنڈ، نتھنگ مور. فزکس کافی نہیں ہے کائنات کے بارے میں ایکسپلین کرنے کے لیے. مذہب کافی حد تک ایکسپلین کرتا ہے کائنات کے بارے میں. انسان اور قدرت یعنی نیچر ہم آہنگ ہیں کیونکہ انسان کے دماغ کا نتیجہ ہی تو قدرت بنی. انسان کا خواب ہی تو دنیا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہی تو قدرت بنی. تو قدرت اور انسان ایک ہی چیز ہے. اس کائنات کے سینٹر میں انسان موجود ہے. انسان کے لیے کائنات بنی کیونکہ کائنات انسان نے ہی بنائی. انسان کی سوچ نے کائنات پیدا کی. کائنات ویسے نہیں ایگزسٹ کرتی. تو ان میں زیادہ ویلیویبل ہوں گی وہ باتیں جو نارمیٹیو کہلاتی ہیں کہ کیا چیز اچھی ہوتی ہے، کیا چیز کرنے سے ہمیں زیادہ بہتر لگتا ہے. ایگزیکٹ فیکچوئل باتیں اس میں نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دس یونیورس از دا فکشن آف مائی مائنڈ دین واٹ یونیورس از فکشن آف یور مائنڈ. میرا مائنڈ نے ایک لیپ ٹاپ کریٹ کیا، تو کیا آپ کا مائنڈ بھی کے خیال سے بھی لیپ ٹاپ وہی چیز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آبجیکٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، خالی تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے. تو میری تھاٹ کہہ رہی ہے لیپ ٹاپ پہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس میں کپڑے ڈال کے اس میں سے کپڑے دھو کے نکالتے ہیں، اور آپ کی تھاٹ یہ کہتی ہے کہ لیپ ٹاپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو چھت پہ لگا کے اس سے ہوا لیتے ہیں. تیسرے بندے کی تھاٹ یہ ہے کہ لیپ ٹاپ ایک مشین ہے جس پہ کمپیوٹنگ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزوں کی حقیقت ہے وہ انسان کی سوچ میں ہی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف لوگ مختلف طرح سے پرسیو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ کانسیپٹس انسانی دماغ سوچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کی ریئلٹی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی آئیڈیالسٹ کے لیے ایجوکیشنل ایمز کیا ہوں گے، کس طرح کے ایجوکیشنل ایمز ایک آئیڈیالسٹ رکھے گا. تو دیکھیں جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ مائنڈ میں ہے، تو اس کا سارا فوکس ہوگا اسپریچویلٹی کے اوپر، مینٹل اویئرنیس کے اوپر. ایک انسان اپنی سوچ کو سمجھ لے، ایک انسان یہ سمجھ لے کہ لوگوں کی سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کی اویکننگ کے اوپر فوکس کرے گا ہمارا کریکولم. ہمارے کریکولم میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی کہ سائنٹیفک فیکٹس معلوم کرو ورنہ تم جان نہیں پاؤ گے. نہیں، سائنٹیفک فیکٹس معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سوچ کو اچھی طرح سے پہچان لو، اپنی سوچ کو جانو، سوچنے کے طریقے جانو، اس بات کو جانو کہ فلسافیکل ڈیبیٹ کیسے ہوگی، ہم نتیجوں تک کیسے پہنچیں گے اپنی عقل کی بنیاد پہ. عقلی تربیت کے اوپر سارا کا سارا فوکس ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں کہوں واٹ وڈ بی دا ایمز ان آئیڈیالوجیکل مائنڈ سیٹ فریم رکھنے والے کی ایجوکیشن سسٹم میں، تو اس طرح کی باتیں. پرسنالٹی پہ کام ہوگا، گاڈ کے اوپر بھی کام ہوگا، گاڈ اور ریلیجن پہ اس میں کام ہوا کرے گا، سیلف ریئلائزیشن پہ کام ہوگا. اور جی جی تھوڑی سی ایکچولی جسارت کر رہا ہوں. جی جی کریں. ایکچولی میں نے کافی جو ہے نا اس کو ہم اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی آئیڈیالسٹ ہے تو وہ کریکولم آئیڈیالزم کی بنیاد پہ بنائے گا. تو آپ ان 4 سوالوں کا جواب دے دیں.
کہ آئیڈیلسٹ کا ایجوکیشن میں کیا کردار ہے. تو آپ بتائیں آئیڈیلسٹ کے ایمز کیا ہوں گے. تو آپ نے بتایا, میں نے بتایا کہ ایمز ہوں گے اس کے جو کہ وہ یونیورسل ویلیوز کو ایکسپلور کرے گا, کلچرل ڈیولپمنٹ کرے گا, وہ ہیومن کی ول پاور ڈیولپمنٹ کرے گا, سیلف ریئلائزیشن پہ کام کرے گا, پرسنالٹی پہ کام کرے گا, گاڈلینس پہ بھی کام کرے گا, کیونکہ وہ آئیڈیلسٹ ہے. اور آئیڈیلسٹ میں نے کہا تھا کہ آئیڈیلزم میں گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کے کریکولم میں کس طرح کی چیزیں ہوں گی, تو اس میں اس طرح کے سبجیکٹس ہوں گے جو یہ چیزیں ڈیولپ کرتی ہوں گی, ان کو لسٹ کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ ایجوکیٹر کیسا ہوگا, ایجوکیٹر سخت ہوگا, کیونکہ آئیڈیلسٹک ہے نا, تو وہ سخت ٹیچر ہوگا, ڈسپلن کو وہ فوکس کرتا ہوگا, ان چینجنگ ریالٹیز کو پریزنٹ کرے گا کہ تمہیں پہلے ایسا ہونا پڑے گا, تمہیں اس حساب سے پہلے بننا پڑے گا, میری سوچ کے مطابق اپنی سوچ ڈالنی پڑے گی, اس کے بعد تم حقیقتوں سے آشنا ہو سکو گے. تو وہ آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ اپنی ایک اسپیسیفک تھاٹ کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں گے, اور انسٹرکشنز ہوں گی اس کے اندر, اس میں جو ہے وہ زیادہ فیکٹر امپیریکل ایویڈنس کا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کیسا سوچ پا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں سوچی جائیں گی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جائیں گی. تو اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آئیڈیلزم کیا ہے, تو پھر آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ اس کے ایمز ان ایجوکیشن کیا ہوں گے, کریکولم کس طرح کا ہوگا, ایجوکیٹر کس ٹائپ کا انسان ہوگا, ٹیچنگ میتھڈز میں کیا کیا جا رہا ہوگا وہاں پہ. کیونکہ ایک آئیڈیلسٹ ہے جو کہ یہ بلیف رکھتا ہے کہ سوچ ہی سب کچھ ہے, تو سب کچھ سوچ کے اراؤنڈ گھوم رہا ہوگا. آن دا ادر ہینڈ ریئلزم جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایک الگ نیریٹو ہے, بالکل مختلف ہے. اور انسان کو نے اچانک یہ فیصلہ کیا اور کہ میں جو محسوس کر پاتا ہوں اپنے حسیات کی وجہ سے, بس وہ حقیقت ہے. ہماری ہیومن ہسٹری میں جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں آئیڈیلزم ہی رہا ہے دنیا میں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے لگ رہا ہو کہ بڑا اچنبے کی بات ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ سوچ اصل ہے اور جو ہمیں اصل میں دکھ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے. لیکن انسانوں کی تاریخ میں یہی ڈومینیٹنگ فلسفی رہی ہے. یہ فلسفی دوسری والی فلسفی کب اس نے زور پکڑا, یعنی ریئلزم ایز اے کانسیپٹ تو موجود تھا لیکن دنیا پہ چھایا ہوا نہیں تھا. ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم کہتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ حقیقت ہیں, انسانی دماغ کی سوچ نہیں ہے, بلکہ وہ حقیقتاً ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو پھر بھی وہ موجود رہیں گی. ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ان کی اپنی کوالٹیز ہیں, ہماری سوچ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. یعنی آئیڈیلسٹ تو یہ کہتا ہے نا کہ فوم اس لیے نرم ہے کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ فوم نرم ہے, کیونکہ فوم خود ایک سوچ ہے, فوم خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. ریئلسٹ یہ کہتا ہے نہیں, فوم خود ایک فزیکل چیز ہے, وہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ نرم اس لیے ہے کہ اس کی کوئی فزیکل پراپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ نرم ہے. تو ان پراپرٹیز کو میجر کیا جا سکتا ہے, امپیریکل ایویڈنس جمع کیا جا سکتا ہے, اور ہماری نالج کی وجہ سے آبجیکٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں غلط نالج ہوگی تو آبجیکٹ وہی رہے گا جو اصل میں ہے. تو آبجیکٹس کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے, سوچ ہونا ضروری نہیں ہے. اب سوچیں, جب کوئی یہ سوچ رکھتا ہوا آئے گا تو وہ ایک پریگمیٹسٹ ٹائپ کا, ایک ریئلسٹ آدمی ہے, تو اس کے کریکولم کیسا ہوگا, اس کا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے پڑھائی کے, اس کا ایجوکیٹر کیسا دکھتا ہوگا, وہاں میتھڈ آف ٹیچنگ میں کیا ہو رہا ہوگا, وہاں آبزرویشنس پہ کتنا فوکس ہوگا, وہاں پہ سبجیکٹس میں میتھس اور سائنسز کس طرح سے پڑھائے جاتے ہوں گے, وہاں لیبارٹری کا ایکسپیریمنٹیشن کا کتنا کام ہوگا, وہاں پہ چیزوں کی ریئلٹی کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہوگی, وہاں پہ آرٹس کو یا یوں کہہ لیں ان آرٹس کو جو کہ امیجنیٹو زیادہ ہیں ان کو کم فوکس کیا جائے گا, ایویڈنس بیسڈ چیزوں کو زیادہ لیا جاتا ہوگا. تو کریکولم, ایم, یہ سب ریئلزم کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو وہاں سے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. جیسے کہ میں اب اس کو ایک اپنے ورڈز میں ایکسپلین کرتا ہوں, میں بھی آپ اس سے کنیکٹ کر پائیں کہ جو ریئلسٹ ہوگا وہ چاہے گا کہ اس کے لوگ سوال کریں, اس کے لوگ ہنگری ہوں نالج کے, سائنٹیفک فیکٹس معلوم کرنے کے طریقے جانتے ہوں, ہر چیز کو کسی کے الفاظ کو ان کے فیس ویلیو پہ نہ لیں, ان کو پرکھیں, ان کے لاز کو ٹیسٹ کریں,
اس طرح کا ایک ایجوکیشنل ماحول وہاں پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو ریلیجن کہاں ہوگا اس ماحول میں؟ ریلیجن نہیں ہوگا, یا ریلیجن کی بہت لمیٹڈ پرسنل لیول پہ خالی اس کی امپلیکیشن رہ جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اپنا لیں, ورنہ اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. ساری کی ساری سینس ٹریننگ ہوگی. ریئلزم دنیا میں تب عروج پہ آیا جب انسان کے سینسز اس کی ذات سے باہر نکلے تھے. یعنی جب تک انسان جو دیکھ سکتا تھا وہ اس کی آنکھوں تک محیط تھا, تو اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے فیصلہ کیا. جب دوربین ایجاد ہوئی, لینس کی ایجاد جو ہے نا وہ ریئلزم کی ماں ہے. جب دوربین ایجاد ہوئی تو انسان نے کہا لو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, دیکھ تو کچھ اور رہا ہے. جب اس لینس کو اس نے مائکروسکوپ کے طور پہ یوز کیا, اس نے کہا ہمیں تو کچھ اور بتایا تھا, اندر تو کچھ اور دکھ رہا ہے. تو پھر اس کو وہ ٹوٹل فرنٹ ہو گیا, ٹوٹل آئیڈیلزم کے خلاف ہو گیا, اور اس نے کہا کہ نہیں یہ دنیا کچھ اور ہے, ہم اب اس کو خود اپنے سینسز سے آبزرو کریں گے. اور آپ غور کیجئے کہ تب سے آج تک جتنے بھی اب سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ تر ریئلسٹ ہیں, تو وہ تب سے اب تک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری سینس اور امپروو ہو جائے, ہماری پرسیپشن اور امپروو ہو جائے, تاکہ ہم اور زیادہ بہتر بتا سکیں کہ دنیا اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو ریئلزم سمجھ میں آ گیا کہ ریئلزم والا کیا کرتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں سوالوں کے جواب آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایمز, اس کا کریکولم, اس کا ایجوکیشن میتھڈ, اس کے ٹیچرز کس طرح کے ہوں گے. اگلا نام ہے جی نیچرلزم. اب نیچرلسٹ جو ہیں وہ ونس اگین کوئی ایک نئی چیز ہے, مطلب ایک الگ سے چیز ہے. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو نیچر ہے وہ اصل ہے, قدرت اصل ہے, ہم قدرت کی پیداوار ہیں, تو ہمیں قدرت کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یس ان کے یہاں بھی امپیریکل ایویڈنس کی امپورٹنس ہے, لیکن اس کی جو ڈائمنشن ہے, جس طرح سے وہ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں یا سائنس کو دیکھتے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قدرت کیا ہے, قدرت کیسی ہے, قدرت کے نظام کیا ہیں, اور انسان اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے, یا اس میں اپنا پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے. اور ان کے جو ایمبیشنز ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ آپ آبزرو کریں قدرت کو, آپ قدرت سے لرن کریں, میکینیکل, بایولوجیکل, فزیکل لاز کو سیکھیں, ان لاز کے سے انٹرپریٹیشن کریں, ہیومن ایوولوشن کے اوپر کام کریں, انسان کیسے یہاں تک پہنچا, قدرت نے اب تک کیا کیا اور اس کو آگے کیسے جانا ہے, انسان کہاں سے کہاں پہنچے گا, یہ چیزیں ان کے ہاں امپورٹنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. پھر ان کے یہاں میتھڈ آف ٹیچنگ کیسا ہوگا. یہاں پہ چونکہ نیچرلزم ہے, قدرت کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے, تو بچہ بھی قدرت کا ہی ایک مظہر ہے, تو ان کے ہاں بچے کو بہت فوکس کیا جاتا ہوگا, ان کے ہاں بچے کے سرکمسٹانسز کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہوگی, ان کے ہاں بچے کو وہ اپریسیشن کو زیادہ فوکس کیا گیا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ذرا یاد کر رہے ہیں آپ لوگ کہ اگر نیچرلزم کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ چائلڈ بڑا سینٹرل رول رکھتا ہے کیونکہ وہ خود ایک نیچر کا پروڈکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خود بخود آپ کہیں گے کہ کنڈر گارٹن جس نے ڈیولپ کیا وہ بھی شاید نیچرلسٹ ہوگا, جس نے مونٹیسری ڈیولپ کیا وہ بھی نیچرلسٹ ہوگا, کیونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے فری پلے کرے بچہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے, نیچر خود بخود اپنا راستہ بنا رہی ہوگی, اس کی جو ایبیلٹیز ہیں وہ خود سامنے آئیں گی, آپ صرف مناسب مواقع پیدا کر دیں. تو ان کے ہاں جو ٹیچر ہوگا پھر کیسا ہوگا, ان کے ہاں ٹیچر جو ہوگا بہت لینینٹ ہوگا, دوست ہوگا, فیسیلیٹیٹر ہوگا, وہ بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہوگا, ہارش نہیں ہوگا, سزائیں نہیں ہوں گی, اس طرح کا ماحول ہوگا. ٹھیک ہے, تو اپوزٹ ہوگا بالکل یہ آپ کے آئیڈیلسٹ ٹیچر کے مقابلے میں. کہتے ہیں کہ چلڈرن شوڈ نیور ریسیو پنشمنٹس, نیچرلسٹ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی غلطی وہ بھی ایک نیچر کا حصہ ہے, اس کو لرن کرو, اس سے سیکھو, اس کو پنش کیوں کرتے ہو. اب غور کریں کیا یہ بہت بری بات ہے؟ نہیں, اس میں سے کچھ باتیں کام کی بھی ہیں نا, کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بچہ ہے جو غلطی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اپنی نیچر کے مطابق چونکہ عقل مند نہیں ہے تو وہ ڈیسیژن لے, تو اس کی اس غلطی کو ہم سزا نہیں دیتے,
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کام کرنے کی کوشش کرو اور آپ کو نہیں آ رہا اور آپ سے غلط ہو گیا تو اس کو پینلٹی نہیں لگے گی. تو یہ بھی ایک نیچرلسٹک ہمارا ریفلیکشن ہے بچے کے بارے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیڈیلزم برا ہے یا ریئلزم برا ہے یا نیچرلزم برا ہے، بلکہ ہم ان کے پازیٹیو آسپیکٹ سبھی کے جمع کر کے لے سکتے ہیں، یہ بھی پاسبل ہے. اچھا جی، ایک اور برانچ ہے، یہ چیپٹر 3 چل رہا ہے، آپ باتوں باتوں میں کہاں تک نکل گئے. پریگمیٹزم. آپ کو یاد ہوگا پریگمیٹزم کیا ہے، کیونکہ آپ نے پرینلزم کو پڑھ لیا تھا تو پریگمیٹزم بھی آسان لگ رہا ہوگا، آپ کو یاد آ رہا ہوگا. اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ جو تھاٹ ہے جس کو کہ آئیڈیلسٹ نے ریئل کہا تھا، انہوں نے کہا تھاٹ از جسٹ اے ٹول، اٹ از جسٹ اے ٹول ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس بیسٹ فار اس. تو ان کا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ریالٹی نہیں ہے، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے واٹ ورکس فار یو، ایکسپیریمنٹیشن کریں. لیکن چونکہ پریگمیٹسٹ ہیں تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جو ریئلسٹ، جو اپنا آئیڈیلسٹ تھے وہ تو کہتے تھے ایک قانون آیا خدا کی طرف سے، اس قانون کے اوپر ہم کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. پریگمیٹزم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پروگریسو لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پہ لیں گے، سائنٹیفکلی جو پروو ہوگا وہ کیا جائے گا. تو پھر وہ قانون کیسے طے کریں گے؟ تو لا محالہ پریگمیٹزم کو ڈیموکریسی کو ہی سہارا دینا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کہیں گے پھر وہ کر لو. تو ان کے یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کے یہاں کریکولم کیسے ڈیزائن ہوگا؟ پوری سوسائٹی سے ڈیموکریٹکلی اس میں لیا جائے گا، انپٹ لیا جائے گا، اور پھر سوسائٹی کے ڈیموکریٹک انپٹ کی بنیاد پہ کریکولم ڈیزائن کیا جائے گا کہ جو ان کے خیال سے ایک طرف سوسائٹی کے لیے بہتر بھی ہے، دوسری طرف وہ امپیریکلی پروون بھی ہے، وہ چیزیں کرائی جائیں گی. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا؟ ٹرائل اینڈ ایرر کو فوکس کیا جائے گا، بچوں کو سکھایا جائے گا کہ جو اسکلز زیادہ ضروری ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے یا ان کی پریکٹیکل لائفس کے لیے ان پہ فوکس زیادہ کرو. ٹیچر کیا کر رہا ہوگا؟ ٹیچر ایک ایکسپیریمنٹر ہوگا، ٹیچر ایک گائیڈ ہوگا، ٹیچر ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ ورک شاپ کا استاد، نیگیٹو والا نہیں، پازیٹیو، مطلب کہ وہ ہیلپ فل ہوگا ان کی اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے، زیادہ فوکس کر رہا ہوگا ان کے اوپر. تو یہ پریگمیٹک ٹیچر کس طرح کا ہوگا، ماحول کیا ہوگا، کیا سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہوں گے. اگر آپ پریگمیٹزم کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ان سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اور آخری ہے ایگزسٹینشیلزم، تو اس پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جی یہ جواب یہاں دے نہیں سکتے کہ آپ جیسے ٹائم بہت شارٹ رہ گیا، ہم اس کو یہیں کور کر لیں. جی میں نے کہا کہ میرا آخری ٹاپک ہے ایگزسٹینشیلزم، پھر یہ چیپٹر 1 2 3 پورا کور ہو گیا، پھر ہم یونٹ 4 کے خالی نام پڑھیں گے کیونکہ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اور پھر کوشچن آنسرز کھول لیں گے. ایگزسٹینشیلسٹ اگر کوئی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہیومن میننگ، ہیومینٹی کا مطلب ہے کیا، انسان کی شخصیت کیا ہے. ان کا پرائمری پریمائس یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنا مقصد خود تلاش کرتا ہے، خود اپنے آپ کو بناتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو ڈھونڈے، اپنی پہچان تلاش کرے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. یہ سب یہ آئیڈیلسٹ کے، نیچرلسٹ کے، سائنٹیفک فلسفی کے سب کے خلاف ہیں، کیونکہ آئیڈیلزم بھی انسان کو پش کرتا ہے اس آئیڈیا کی طرف جو اس نے خود سوچ لیا، نیچرلزم بھی پش کرتا ہے اس آئیڈیا کی طرف جو نیچرلزم نے سوچ لیا. سائنٹیفک فلسفی فوکس کرتی ہے ایفیشنسی کی طرف، آئیڈیلزم یہ ایگزسٹینشیلزم کہتا ہے کہ جس میں انسان کا سب سے بھلا ہو وہ سوچو، جس میں انسان سب سے زیادہ ڈیولپ ہو سکے وہ سوچو، جس میں انسان خوش رہے وہ سوچو. کیونکہ یہ شروع ہوا تھا پروگریسو سوسائٹی کے اور آپ انڈسٹریلائزیشن کے وجہ سے جو ہیومن سفرنگ پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو کٹ تھروٹ انوائرمنٹ ہو گیا، بہت ورک لوڈ بڑھ گیا، تو اس کے دور میں یہ عروج پایا تھا. تو آٹومیٹکلی ہیومن سفرنگ کو کے معاملے میں بہت زیادہ یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بیچارے انسانوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، انسانوں کو آزادی دی جائے، انسانوں کو موقع دیے جائیں سوچنے کے، اپنے آپ کو پہچاننے کے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ کرنے کے. تو یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو ونس اگین یہ کیسا کریکولم بنائیں گے، یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، یہاں کس طرح کے ٹیچرز پڑھا رہے ہوں گے، یہاں کا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، آپ ان باتوں سے پورا نکال سکتے ہیں. یہاں پہ چیپٹر 1 2 3 نمٹتے ہیں. چیپٹر 4 کی صرف میں نام سناؤں گا، وہ یہ ہے سورسز آف نالج کیا ہوتے ہیں.
भाई सोर्सेज ऑफ नॉलेज आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़े हुए हैं. एक रिवील्ड होता है, यानी जो खुदा की तरफ से हमें इनायत किया जाता है. इंट्यूशन का मतलब होता है हम अपनी हौंच से फैसला करते हैं. माजी के कुछ बात की बुनियाद पे हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है. अथॉरिटी भी ऑल्दो कुछ उसी इंट्यूशन की तरफ से ही आती है, लेकिन अथॉरिटी का मतलब है कि हम अपनी इंट्यूशन यूज़ नहीं करते, बल्कि हम किसी ऐसे शख्स के पास चले जाते हैं जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, उसकी इंट्यूशन यूज़ कर लेते हैं. यार आपका बड़ा तजर्बा है, आप बताइए क्या सही है. चौथा रास्ता है रीजनिंग का, जिसको आप रैशनल भी कहते हैं, रैशनैलिटी. रीजनिंग का मतलब हम बहस करेंगे, डिबेट करेंगे और डिबेट के बाद फैसला करेंगे क्या सही होता है. और आखिरी रास्ता है एम्पेरिकल एविडेंस का. एम्पेरिकल एविडेंस ये है कि अपने सेंस की मदद से देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, जांचेंगे, फिर बताएंगे कि क्या ठीक है. ये 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जो कि इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं. अब हम जो है वो ज़रा इन शुरू के 4 चैप्टर्स और आखिरी के 2 चैप्टर्स से रिलेट करके पहले सवालों को देखते हैं. जी स्प्रिंग 2022 जी क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस. वाह वाह वाह, जैसे ही पॉलिसी प्रैक्टिस पे गए मिस, तो हम कौन सी 4 बातों पे आ गए? कौन सी 4 बातों पे आ गए? पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में तो हम उस पे लिखेंगे ना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, करिकुलम क्या होगा, टीचिंग मेथड क्या होगा, असेसमेंट कैसे किया जाएगा, टीचर कैसा होगा. ये है आपका पॉलिसी एंड प्रैक्टिस. अब सवाल है, अब इस एक सवाल पे मैं 20 पेज तो लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपने किसी फिलोसोफर का या किसी फिलोसफी का नाम ही नहीं लिया. आपने कहा फिलोसफी का क्या किरदार है एजुकेशनल पॉलिसी और प्रैक्टिस पे. तो मैं कहूँगा फिलोसफी क्या है, पहले ये एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद कहूँगा कि हर चीज़ का ही फिलोसफी का स्कोप हर चीज़ पे ही अप्लाई होता है. उसके बाद मैं पहली हेडिंग लगाऊंगा रोल ऑफ फिलोसफी इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. फिर मैं कहूँगा कि अगर रियलिस्ट होंगे तो उनकी ऑब्जेक्टिव्स कुछ और तरह के होंगे, जैसे कि इस तरह के. अगर आइडियलिस्ट होंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव्स किसी और तरह के होंगे. अगर एग्जिस्टेंशियलिस्ट होंगे तो उनके किसी और तरह के होंगे. अगर नेचुरलिस्ट होंगे तो उनके किसी और तरह के होंगे. एक पेज निकला, अगले पेज में जाऊँगा, कहूँगा कि मटेरियल और करिकुलम जो है वो रियलिस्ट का अलग होगा, आइडियलिस्ट का अलग होगा, एग्जिस्टेंशियलिस्ट का अलग होगा. इस तरह से 4-5 इनके बताऊंगा कि इनके मटेरियल और करिकुलम में क्या फ़र्क होगा. फिर टीचिंग मेथड बताऊंगा कि टीचिंग मेथड में इनके क्या फ़र्क हो सकता है. रियलिस्ट कैसे टीचिंग करता है, आइडियलिस्ट कैसे टीचिंग करता है. जैसे मैंने कहा कि नेचुरलिस्ट कैसे टीचिंग करता है, ये तो हमने किंडरगार्टन और वहाँ से भी निकाल लिया कि वो लोग नेचुरलिस्ट थे. तो ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे बहुत ही आसानी से कि एजुकेशन के. यहाँ मेरा सवाल ये है जो आप ये कह रहे हैं ना कि जी रियलिस्ट कैसे करता होगा और आइडियलिस्ट कैसे करता होगा, तो उसकी एग्जांपल दे देना. हाँ, जैसे कि चलें सवाल का पहला मैं पार्ट करता हूँ. पहले मैंने बताया एजुकेशन फ़िलासफ़ी क्या है, ये बता दिया. फिर मैंने कहा फ़िलासफ़ी का स्कोप पूरी दुनिया में हर चीज़ पर है, हर सोच, हर फैसले पर है. तो इसी तरह से एजुकेशन पर भी है. एजुकेशन में सबसे पहला जो सवाल आता है पॉलिसी और प्रैक्टिस में, वो आता है ऑब्जेक्टिव्स का. ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त हर एजुकेशनिस्ट को ये सोचना पड़ता है कि हम इस तालीम से क्या हासिल करना चाहते हैं. अगर वो एजुकेशनिस्ट एक आइडियलिस्ट है तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके बच्चे का करेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, उसकी सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत बहुत अच्छी हो, वो इमेजिनेटिव हो, गॉड पे बिलीव करता हो. तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे. जबकि अगर एक रियलिस्ट होगा, एक एजुकेशन की पॉलिसी सेट करने वाला, तो वो कहेगा कि इस बच्चे के अंदर एम्पेरिकल एविडेंस जमा करने, सही और गलत का फैसला करने बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दैट ही हैज़ गॉटन फ्रॉम द एविडेंस, और हिस्टोरिकल ऐसे फैक्ट्स को डिक्लाइन करना जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, रिलीजन को पर्सनल हद तक रखना. ये मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होगा मेरे कोर्स के. जबकि अगर मैं नेचुरलिस्ट हूँ तो मैं चाहूँगा मेरे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह के होंगे कि मेरे बच्चे को एक ऐसा माहौल मिले जहाँ वो नेचुरली अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने आप को डेवलप करे. हर बच्चा एक यूनिक नेचर के साथ पैदा होता है और उसकी नेचर की परवरिश के लिए बेहतर से बेहतर माहौल उसको मैसर आ सके.
اور وہ اپنے لیے ایک یونیک ماحول جو ہے وہ پا کر اپنی نشو نما کر سکے. یہ ابھی خالی میں آبجیکٹیوز کے ہی رکھتے ہوئے 3 4 5 لے کر دوں گا, سارے 8 کے 8 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں کہوں گا اسی طرح سے میٹیریل اور کریکولم بناتے وقت مختلف جو فلسافیکل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مختلف انداز سے بنائیں گے. جیسے کہ ایک اگر آئیڈیلسٹ مٹیریل بنائے گا تو وہ اس طرح کا مٹیریل بنائے گا جس میں کہ کچھ ہسٹوریکل چیزیں موجود ہوں گی, ایکسرپٹس ہوں گے, بڑے بڑے جو فلاسفرز ہوں گے ان کے کوٹس ہوں گے, ان کی نکالی ہوئی فیصلے ہوں گے جس کے مطابق انہوں نے بتایا ہوگا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے, سوچ کیسے پروان چڑھتی ہے, اس کی ایکسرسائزز ہوں گی, ایسی پریکٹسز کروائی جائیں گی جس سے کہ سوچ پروان چڑھے. کریکولم کے اندر کریکٹر ڈیولپمنٹ کے ٹولز بھی ہوں گے اور آئیڈیل سیٹ کرنے کے طریقے بھی ہوں گے, کن لوگوں کو آئیڈیل بنایا جائے گا اس سوسائٹی میں. ریلیجن کو کریکولم اور مٹیریل کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. یہ میں آئیڈیلزم ہی بتا رہا ہوں ابھی. پھر میں کہوں گا اگر میں ریئلسٹ ہوں گا, اگر کوئی ریئلسٹ کریکولم بتائے گا, آئیڈیلزم پیرینیلزم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے, بالکل صحیح ہے. پیرینیلزم جو ہے وہ آئیڈیلزم کو سے جنریٹ ہوئے ہیں, جی بالکل. تو یوں ہم اس سوال کا بڑا لمبا جواب بنا سکتے ہیں. اگلا سوال کہہ رہے ہیں, اب دیکھیے آپ نے پورا جواب بنا دیا, اب کہہ رہے ہیں ٹیچر اینڈ ٹیچنگ میتھڈز ود ریفرنس ٹو آئیڈیلزم. اب آئیڈیلزم کو دوبارہ سے اٹھائیں گے اور ٹیچر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ ٹیچر کیسا ہو سکتا ہے ایک آئیڈیلسٹ سوسائٹی میں. تو سوچیں وہ سخت بھی ہے, ڈسپلن کرنے والا بھی ہے, اور اب چونکہ 20 نمبر ہیں آپ کے پاس تو آپ اس میں انگلش ٹیچر, اردو ٹیچر یعنی لینگویج ٹیچر کو سمجھائیں گے, پھر آپ اس کے اندر میتھمیٹیکل ٹیچر کو سمجھائیں گے, آپ بتائیں گے ایون میوزیکل ٹیچر بھی جو ہوگا وہ بھی فوکس کرے گا, اگر آپ پیرینیلزم سے کنیکٹ کر رہے ہیں اس کو, کہ میوزیکل ٹیچر جو ہوگا وہ بھی فوکس کرے گا اس بات پہ کہ ہسٹوریکلی کیا میوزک ایسی رہی ہے جس نے کہ لوگوں کو موو کیا ہے, اس کے فلسفی کو سمجھو, اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹرین کرو, ان آئیڈیلز پہ اپنے آپ کو سیٹ کرو. تو یوں ٹیچر کو لے کر میں ایک ایک سبجیکٹ اٹھا کر اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹ کر کے ٹیچنگ میتھڈ سے کنیکٹ کر کے آئیڈیلزم کو ایکسپلین کروں گا کہ ٹیچر کیسے ہو سکتے ہیں ایک پیرینیل اور آئیڈیل سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے واٹ کائنڈز آف ایمز آف ایجوکیشن آر سیٹ بائی ایگزسٹینشیلسٹ. اگر آپ غور کریں تو پہلے سوال میں اس کا جواب بھی موجود ہے, لیکن ہمارا تو مزہ آ گیا, ہمیں تو ابھی ایک ہی چیپٹر میں سے ساری کچھ ملتا جا رہا ہے. تو ایمز آف ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے اور ایگزسٹینشیلسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ایگزسٹینشیلسٹ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا آپ کو کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری جو ایگزسٹنس ہے, ہیومن آئیڈینٹی ہے اس دنیا میں, جو میننگ آف لائف ہے, تو اگر آپ نے وہ سبجیکٹ سوشیولوجی کا تھوڑا سا پڑھا ہے نا, تو سوشیولوجی کا پورا سبجیکٹ جو ڈرائیو ہوتا ہے نا وہ ایک ایگزسٹینشیلزم کے گراؤنڈز پہ ڈرائیو ہوتا ہے. سوشیولوجی پوری اب آہستہ آہستہ کر کے ایگزسٹینشیلسٹ کا ٹول بنتی جا رہی ہے کہ انسان کیوں ہیں, انسان کیسے ہیں, انسان ایسے کیوں ہیں, انسان کو کیسا ہونا چاہیے, انسان اپنے الٹیمیٹ پوٹینشیل کو کیسے پہنچے گا, کیا راستے اختیار کیے جائیں. تو اب ایم جب ایگزسٹینشیلسٹ ایسے ہیں تو پھر ایجوکیشن کا ایم کیا ہوگا, اس کو وہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے کہ اگر یہ سوچ رکھنے والا کوئی شخص ہے تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے وقت کس طرح کی باتیں سکھانا چاہے گا, سبجیکٹس کیسے پڑھائے جائیں گے, اس سبجیکٹ کو پڑھانے کا آبجیکٹیو کیا ہوگا, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر اتنا مزیدار سوال ہے, واہ واہ واہ, ڈسکس ریویلڈ نالج ایز اے سورس آف نالج, جس پہ کہ آپ چاہیں تو 2 لائنوں میں بتا سکتے ہیں, لیکن انٹرسٹنگ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر 4 صفحے لکھ کر آ سکتے ہیں. وہ ایسے کہ کوئی آپ سے بولے کہ قرآن اور حدیث انسان کے علم کا ایک اہم ذریعہ ہیں, اس کے اوپر 4 صفحے کا نوٹ لکھیے. اب آپ شروع ہو جائیے کہ ریویلڈ نالج جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ معلومات ہے. اسلام میں ریویلڈ نالج جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو کہا جاتا ہے. یہاں سے شروع کریں, اب قرآن کیا ہے, اور قرآن کے آپ مثالیں دینا شروع کریں. قرآن یہ کہتا ہے, قرآن یہ بات کہتا ہے, قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے, قرآن نے انسان کو سکھایا کہ
عدل کیسے کرنا ہے، قرآن نے انسان کو سکھایا کہ ایک خدا کی کیسے عبادت کرنی ہے، قرآن نے انسان کو انسان سے آزاد کر کے خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، قرآن نے انسان کو آخرت کا ذمہ دار ٹھہرایا، اس کی زندگی میں وہ اصول، رہنما اصول نافذ کر دیے جس کی مدد سے وہ دوسرے انسانوں کے لیے ایک رحمت کا باعث بنا۔ اب قرآن کو لے کر آپ 2 سوا 2 پیج بنائیے، پھر حدیث پہ آ جائیے، حدیث کیا ہوتی ہے، پھر مختلف احادیث کے ریفرنس دیجیے کہ انسان کو حدیث نے کیا سکھایا، تو اچھی اچھی باتیں بتا دیجیے جو حدیث نے سکھائی ہیں۔ ایگزیکٹلی کوئی کوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ویسے تو آپ کو بہت کچھ یاد ہے، قل هو اللہ احد تو یاد ہی ہے، تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے اللہ کے بارے میں آشنا کرایا کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بھائی، آپ قرآن سے ریفرنس بھی دے دیا۔ کوئی بھی صورت کی کوئی بھی آیت یاد ہو، اس کا ریفرنس ترجمے میں لکھ دیں اور وہ آپ کو پورا قرآن کا ریفرنس مل جائے گا، 20 نمبر مل جائیں گے قرآن اور حدیث کے۔ اگلا سوال ہے ہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، اچھا جو ہم نے کور نہیں کیا وہ ہے، ابھی ہم نے شخصیات کور نہیں کی، ہم نے جو ہے وہ سوکریٹک ایجوکیشن نہیں کور کی، ہم نے جان لاک کی فلسفی کور نہیں کی، ہم نے ابن خلدون کور نہیں کیا۔ یہ 3 سوال آپ کو لیکن یہ پورا کا پورا ٹاپک جو ہے وہ مشکل سے 1 گھنٹے کا ہے اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، تو اس کے اوپر ویڈیو میں بناؤں گا ابھی آپ لوگوں کی کلاس کے بعد، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اگر، تو پھر تو آپ اس کو کر ہی سکتے ہیں کہ صرف ابن خلدون نے کیا کہا ہے وہ لسٹ کر دیں، اس کو تفصیل سے بیان کر دیں، سوکریٹک ایجوکیشن کے پرنسپلس کیا ہیں اس کو ایکسپلین کر دیں، اس میں تو کوئی کہانی نہیں ہے، سیدھے سیدھے لکھنا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں شارٹ نوٹس آن کریکولم اینڈ رول آف ٹیچر۔ ونس اگین یہ تو بہت جنرل سوال ہے، اس کا فلسفی اور ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے، تو ویسے ہی آپ 2 پیج کا بھر دیں گے کہ کسی ٹیچر کا کیا کردار ہوتا ہے اور کریکولم کا کیا کردار ہوتا ہے بچے کی تعلیم کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پاولو فریئر پہ نوٹ لکھنا ہے، اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی کہ برازیل کا ایک بندہ تھا، برازیل میں اس کے ساتھ مسائل ہوئے، اس کے بعد اس نے ایجوکیشن کو دیکھا، اس ایجوکیشن کے بارے میں اس کے کیا خیالات تھے، ساری باتیں ہم نے کافی تفصیل سے پڑھی۔ تو میں 5 سوال تو بنا دیے میں نے اس میں سے ماشاءاللہ آپ کے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، 2022 سے پیچھے آتے ہیں، میرے پاس ایک پیپر ہے اسپرنگ 2021 کا۔ ٹھیک ہے، اسپرنگ 2021 میں فرما رہے ہیں بریفلی ایکسپلین 4 ایجوکیشنل فلسفیز۔ واہ 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 واہ، 24 کا ہے آپ کے پاس، ویری گڈ، دیا بھی بھیج دیے۔ ٹھیک ہے، پہلے 21 کا ایک نظر دیکھ لیں، پھر 24 سے دیکھیں گے، پھر فیضان بھائی والے سوال دیکھ لیں گے۔ بریفلی ایکسپلین 4 ایجوکیشنل، سوال آپ لوگ سن رہے ہوں گے، بریفلی ایکسپلین 4 ایجوکیشنل فلسفیز، اور وہ چاروں میں آپ کو سکھا چکا ہوں، بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں، تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ 2 کلاسیکل فلسفیز، آئیڈیلزم اینڈ ریئلزم، یہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے کر لیا۔ آئیڈیلزم ریئلزم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کیسے؟ اب یہ تو بالکل ہی آسان ہو گیا نا کہ آئیڈیلزم، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کریں نا اس کا کو ایجوکیشن سے کنیکٹ کرتے جائیں۔ اگر کہہ رہے ہیں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آئیڈیلزم اینڈ ریئلزم، تو آئیڈیلزم کیا کہتا ہے، اس کی وجہ سے ایجوکیشن پہ کیا فرق پڑے گا، ریئلزم کیا کہتا ہے، اس کی وجہ سے ایجوکیشن کیا فرق پڑے گا۔ 2 پیج تو کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، ایک پہ لکھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے، لکھنا نہیں آ رہا مجھے، لکھنا تو یہی وہ جو کیا کہتے ہیں آئیڈیلسٹ کہتے ہیں نا کہ پہلے بندے کو لکھنا سکھاؤ، بعد میں اس کو معلومات دو۔ تو معلومات ہم نے پہلے دے دی، لکھنا ابھی تک نہیں سکھایا، یہ غلطی ہو گئی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں جو کئی دفعہ یہ بھی بتا چکے ہیں، کہانی اصل میں آپ کو لکھنا آتا ہے مس، آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ کے ذہن نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اگر میں خود لکھوں گی تو وہ مجھے نمبر نہیں دے گا، وہ دشمن ہے میرا، تو ایسا نہیں ہے۔ مجھے فیکٹس یاد نہیں رہ رہے ہیں، مطلب فیکٹس چاہیے ہی نہیں ہے، کیفیت میں آنا ہے۔ آدھا دن لگ گیا وہ سقراط اور وہ ارسطو یاد کرنے میں۔ وہ تو آپ نے یاد کر لیا، میں تو نہیں کر رہا یاد، نہ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یاد کرے، کیونکہ یاد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کوئی زمانے نہیں یاد کیا، مقصد یہ کہ ان کا فرق کیا ہے اور یہ کیا رہا ہے، مطلب ظاہر سامنے کی بات ہے۔ اب آپ کے اوپر ان کا کیا تاثر ہے یہ بتائیے، ایک لفظ بھی نہیں یاد، جیسے مجھے ایک لفظ بھی ابھی میں نے پڑھا ہی نہیں کتاب میں سے نا، سقراط اور اس کا ارسطو کا، میرے دماغ میں ارسطو کا کیا تاثر ہے، اس کو لے کر میں ارسطو کی ایجوکیشن کے بارے میں 4 پیج لکھ دوں گا۔ میرے دماغ پہ
आइडियलिज्म का क्या तासुर छाया कि आइडियलिज्म ये होता है, ओहो, अब उसको लेकर मैं तालीम क्या हो सकती है आइडियलिज्म की बुनियादों पर, उसके ऊपर बहुत आराम से लंबा लंबा लिख दूंगा। अब अपने ऊपर आए हुए तासुर की बुनियाद पर उसी वक्त वहीं फैसला कर रहा हूँ कि मैं ये बातें कहना चाहता हूँ। तो ना कोई याद किए हुए पॉइंट्स होने चाहिए हैं, ना ही आपके कोई लिस्ट डाउन, हाँ कहीं छोटी छोटी जुगाड़े हैं, जैसे मैंने कहा कि एक जुगाड़ है कि जी आप पहले बात कर लें ऑब्जेक्टिव्स की, फिर बात कर लें कंटेंट की, फिर बात कर लें टीचिंग मेथड की, फिर बात कर लें आप असेसमेंट्स की, तो आपको एक फ्रेमवर्क सा मिल जाएगा बात करने का। तो इस फ्रेमवर्क की बुनियाद पे मैं किसी भी, अगर मुझे फ़िलॉसफी पता है कि इस फ़िलॉसफी में क्या कहा जाता है, तो मुझे इस पे अपनी तरफ से लिखने का हौसला होना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा आपसे इल्तिमास है कि इस पे ज़रा अब तक सारे पेपर्स में खुद ही लिखा है जी, यहाँ जो है वो बस इंशाल्लाह इसमें भी आप खुद ही लिखेंगी और खुद ही लिखिएगा। और आपके जो मेंटोर हैं मैं उनसे कहता हूँ कि अब वो आपसे सवाल पूछें और कहें नहीं अब तुम अपनी तरफ से जवाब बताओ, और कोई एक लफ्ज़ भी रटा हुआ हुआ तो मैं नंबर काट लूँगा। तुम अपने जहन पे छाए हुए आइडियलिज़म के तासुर की बुनियाद पे बताओ कि आइडियलिज़म और रियलिज़म में क्या फ़र्क होता है। तो आप ये बताइए, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ मैं अच्छा खासा तासुर ले चुकी, मज़ीद कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय जैसे मैंने कहा कि 2-3 जो लोग हैं ना, जिन लोगों के बारे में आता है, इकबाल के बारे में आ गया, या जॉन लॉक के बारे में आ गया, जॉन हुक के बारे में आ गया, तो या हर्बर्ट आ गया, इसके अलावा बाकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी। अच्छा, अगला सवाल पे आते हैं। कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म यानी जैसे मैंने कहा प्रोग्रेसिविज्म को लेकर पूरा रगड़ दें आप, 4 पेज तक खींच लें कि वो एजुकेशन, अब जब लफ्ज़ सिर्फ एजुकेशन आए ना तो फिर वापस वही 4 आ गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन एजुकेशन, ये सब कुछ को हम खींच देंगे कि अगर एक प्रैग्मेटिस्ट होगा तो ये कैसे कर रहा होगा। ठीक है, तो ये की है इस पूरे कोर्स की कि आप इज़म समझ के और फिर उसको ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड और असेसमेंट के ऊपर मैप कर दें। फिर आप आगे चलें, आपसे कहा कि रैशनल एंड एम्पेरिकल नॉलेज आर मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ओहो, इतना आसान सवाल है। जब आपसे कहा जाता है कि ये बहुत ज़बरदस्त है तो आप कहते हैं हाँ ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। तो आप कहेंगे कि जी रैशनल और एम्पेरिकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, इससे ये फ़ायदे हैं, साइंस दरियाफ्त हुई, फिज़िक्स दरियाफ्त हुई, बायोलॉजी दरियाफ्त हुई, केमिस्ट्री दरियाफ्त हुई, एम्पेरिकल एविडेंस की वजह से हम चांद पे पहुँचे, ये पहुँचे, सब कुछ किया, 2-2.5 पेज इससे भर दिए। फिर हम कहेंगे लेकिन रिवील्ड नॉलेज तो रिवील्ड नॉलेज है ना, कुरान तो कुरान है, हदीस तो हदीस है, इसके बगैर तो हम नहीं पहुँच सकते। और इंसानियत ने तब से अब तक जो तरक्की की वो एम्पेरिकल वो रैशनल नॉलेज के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इस तरह की बातें करके क्लोज़ कर दिया, मज़ा आ गया, मुफ्ती का सवाल था तो सही है मिस। तो आप आप टेबल टेनिस के नए शॉट्स मत सीखें, आपको जो आते हैं इस पे यकीन रखें वो काफ़ी हैं। बस आप जो बॉल आए उसको उसकी मेरिट पे खेल दें, जो आपको आता है ना उसकी बुनियाद पे खेलते हैं। एक लम्हे को भी दिमाग को टटोलें भी नहीं, एक मिनट मुझे क्या याद था, याददाश्त पे बिल्कुल नहीं खेलें, याददाश्त को महव कर दें, मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन मेरे अंदर कुछ कैफियत हैं। जैसे मैं अच्छा आप मुझे बता सकती हैं इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स बता सकती हैं कि जो सही और गलत के रूल्स हैं, जबकि आप इंग्लिश का जुमला पढ़ के बता सकती हैं कि जुमला सही है या गलत है। वो सही और गलत का फैसला आप अपनी उस तासुर की वजह से देती हैं जो उन उसूलों ने आपके ऊपर छोड़ दिए। उसूल याद नहीं है लेकिन एक तासुर है कि ये होती है इस चीज़ की हकीकत। तो इसी तरह से मैं फिर वापस आऊँगा कि जो आपने अब तक पढ़ लिया उसका तासुर आपके ऊपर ला महला होगा ही होगा। जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगी तो आप फंस जाएंगी। तो रिकॉल मत कीजिए, उस तासुर की बुनियाद पे नए सिरे से जवाब दे दीजिए। तो ये ज़रा प्रैक्टिस एक करके देखिए अपने मेंटोर के साथ, फिर देखिए कि कितना मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ गए डायलेक्टिक मेथड, हर्बर्ट थ्योरी और गजाली। 3 तो बंदे आ ही रहे हैं भाई, कोई 3 बंदों पे सवाल आते हैं तो ये 3 कोई बंदे आ जाएंगे। उसके बाद एक मज़ेदार सवाल 8वां, जो 5वां सवाल आपका बन जाएगा बगैर बंदों के, वो है करिकुलम और रोल ऑफ टीचर इन एग्जिस्टेंशियलिज्म और मारिया मॉन्टेसरी।
تو 5 تو پورے ایسے ہی ہو گئے بغیر کسی بندے کو ٹچ کیے, لیکن بندوں کو میں ٹچ کروا دوں گا انشاءاللہ. کوئی ایک چیپٹر بھی دیکھ لینا بندوں والا تو بھی آپ کے 6 سوال ہو جائیں گے. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں وہ دیکھنے چاہیے, کیونکہ وہ 3 ہی ہیں خالی. مسلم فلاسفرز کو دیکھیں گے تو زیادہ ہیں تعداد میں, ویسٹرن فلاسفرز 3 ہی ہیں, تو اس میں مٹیریل کم ہے جس کو آپ کو چیک کرنا ہے. اب ہم جاتے ہیں 2024 کے سوال پہ, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کیا رہ گیا. کہاں بھیجا میں آپ نے, سب سے آخر میں بھیجا ہے. اوکے, چھوٹا ہے اس کا اسکرین, چھوٹے بھائی ہیں, بڑے کر لیتے ہیں. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی فلاسفی, آلسو ڈیفائن دا رول آف ایجوکیشنل فلاسفی. اسکوپ آف ایجوکیشنل فلاسفی. اسکوپ آف ایجوکیشنل فلاسفی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہاں سے کہاں شروع ہوتا ہے, ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, ہمارا کریکولم کیا ہوتا ہے, ہمارا ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے, ہمارا ٹیچر کیسے ہوتا ہے, ہمارے اسسمنٹ میتھڈس کیا ہوتے ہیں, یہ سب اسکوپ آف فلاسفی ہیں. تو بتائیے کہ فلاسفی ایجوکیشن میں کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے. ہو جائے گا 20 نمبر کا. آبجیکٹیو ہو گیا, کریکولم ہو گیا, کنٹینٹ ہو گیا. مس مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے, میں لاجیکلی سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہوگا. اب آپ لاجیکلی سوچیے گا, یادداشت سے مت چلیں. کسی بھی تعلیمی نظام میں سب سے پہلے سیٹ کریں گے کہ حاصل کیا کرنا ہے, آبجیکٹیوز ہو گیا. پھر وہ کس طرح کرائیں گے, کریکولم ہو گیا, یعنی اس میں کنٹینٹ کیا کور ہوگا, کریکولم ہو گیا. وہ کرانے کا طریقہ کیا ہوگا, ٹیچنگ میتھڈز ہو گیا. وہ کرائے گا کون شخص, ٹیچر ہو گیا. اس کو ایسیس کیسے کریں گے, اسسمنٹ ہو گیا. اگر آپ کو یہ 5 میں نے بنائے ہیں, اگر آپ کو یہ 5 نہیں یاد رہتے, آپ اپنے 5 بنا لیں کہ آپ کسی تعلیمی نظام کو کیسے جج کریں گی. اس وقت بھی ہاتھ کے ہاتھ بیٹھ کے بنائے جا سکتے ہیں کہ میں دیکھوں گی کہ اس کا آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کی کتابیں کیسی ہیں. کتابوں سے خود بخود یاد آئے گا کہ مجھے کریکولم کی بات کر رہی ہوں, میں ٹیچنگ مٹیریل کی بات کر رہی ہوں, اور پڑھانے والا پڑھا کیسے رہے, اس کا مطلب میں ٹیچنگ میتھڈس کی بات کر رہی ہوں میں. تو یہ خود نیچرلی آئے گی یہ باتیں, اس میں سے کوئی بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بٹوین آئیڈیلزم اینڈ ریئلزم. کتنا مزیدار سوال ہے, اگین ابھی ہم نے کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. ڈیفائن ایکسسٹینشیلزم ایز فلاسفی, یہ بھی ہم نے بھی کر لیا. آئیڈینٹیفائی ڈفرینٹ سورسز آف نالج. واہ, 20 نمبر میں سارے سورسز پوچھ لیے. تو یہ تو اتنا آسان ہو گیا سوال, ہر ایک کے بارے میں 2-2 4-4 پیراگراف, 2-2 3-3 پیراگراف لکھ کے کام چلا لیں گے. پھر ڈسکس دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف سوکریٹک ایجوکیشن. سقراط آتا ہے, ہربرٹ آتا ہے, غزالی آ جاتا ہے. چلیں بھئی, یہ ہم نے 3 تو یہ آ جاتے ہیں. آخری سوال آ گیا پریگمیٹزم اور پتہ نہیں کون سی فلسفی, وہ کٹا ہوا ہے نیچے. 5 سوال پھر بنا دیے ہم نے آپ کے, وداؤٹ پرسنالٹیز. تو اب بتائیے کہ پرسنالٹیز کریں گی. ہم نے سقراط اور وہ کر لیا, ارسطو اور افلاطون. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے. میں تو نہیں کر رہا, آپ نہیں کر رہے, ہم نے تو آدھا دن لگایا نا اس کو. وہ آپ عالم اور فاضل دونوں ہو گئی, عالمہ اور فاضلہ دونوں ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال ہم یہاں پہ پہلے ذرا اپنی ویڈیو کو کلوز کریں. باقی سب لوگ ماشاءاللہ کافی باتیں سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے تیاری کرنی ہے, اور پھر ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.